व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना व नबीना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। तर्जुमा शेख मोहसिन अली नजफ़ी साहब का है। और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद बर्पा न करो तो कहते हैं हम तो बस इस्लाह करने वाले हैं। फिर इरशाद होता है अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदून वलाकिन ला यशउरून। याद रहे यही फसादी तो यही लोग हैं लेकिन वो इसका शऊर नहीं रखते। मुनाफिकीन की सिफ़ात बयान करते हुए चंद आयात जो हैं वो मुनाफिकीन की सिफ़ात के बारे में थीं। उनमें से 11 नंबर आयत और 12 नंबर आयत सूरह बकरा की आज आपके सामने पेश खिदमत है। फ़साद का लफ्ज़ी माना ये है कि किसी चीज़ का हद एतदाल से निकल जाना, मोतदिल न रहे, गैर मोतदिल हो जाए, उसको फ़साद कहते हैं। और ये लफ्ज़ तोरफ़ुल अशिया व बेअज़दादिहा, चीज़ें जो हैं अपनी ज़िद से पहचानी जाती हैं, ये सलाह के मुतज़ाद है। फ़साद और सलाह, फ़साद का मादा जितने भी इसके सीगे हैं, जितने भी इसके अल्फाज इससे मुश्तक होते हैं, वो सारे के सारे नापसंदीदा और मबगूज़ हैं, वो पसंदीदा नहीं हैं। तो इसीलिए तो खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है सूरह बकरा आयत नंबर 205 में इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फ़साद, अल्लाह ताला फ़साद को पसंद नहीं करता। और फिर ख़ास तौर पर अगर ये लफ्ज़ बाब इफ़आल में चला जाए, ये थोड़ा सा अरबी कायदा है, किसी फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने के लिए उसको बाब इफ़आल में ले जाते हैं। एक है फ़साद, एक है इफ़साद, किसी मुआशरे को फ़ासिद करना। एक तो यो खुद फ़ासिद हो चुका है, एक मसलन नेक मुतदय्यन लोग किसी इलाके में, किसी मुआशरे में, किसी बस्ती में मौजूद हैं, कोई नए शैतान वहाँ पहुँचकर उसको ख़राब करना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं इफ़साद। मसलन यहाँ पर एक ज़माना था कि जब केबल वगैरह नहीं थी पुराने ज़माने में, तो केबल आ गई। आगा साहब क़िबला ने बहुत सख्ती से उसके ऊपर खिताबात फरमाए। या मसलन इस किस्म के फ़सादात जो नए इस इलाके में पैदा होते हैं, जहाँ पर उलमा ने इतनी मेहनत की, 80 साल हो गए इस जामिया को खिदमत अंजाम देते हुए, क़िबला साहब मरहूम से लेकर आज तक अब इस ख़ानदान की अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी नस्ल यहाँ पर इस्लाह कर रही है। अगर कोई यहाँ पर आकर फ़साद मचाना शुरू करे तो उसको कहते हैं इफ़साद, यानी इस माशरे को जो कि नेक और मुतदय्यन माशरा है उसको ख़राब करने की कोशिश करे। तो ये इंतहाई नापसंदीदा है। और इसके मुकाबले में क्या है? इस्लाह। इस्लाह के इसी तरह से जितने भी मुश्तक्कात होंगे वो सारे के सारे पसंदीदा हैं। लिहाजा इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वस्सुल्हु खैर, सुलह जो है ना, इस्लाह, किसी के गलत बात को दुरुस्त कर देना, ये खुदा को पसंदीदा है और अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन में फ़साद बर्पा न करे, क्योंकि मुफ़सिदीन ज़मीन में ही फ़साद बर्पा करते हैं। इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, फ़िल अर्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ज़मीन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर फ़साद हो सकता है। न फ़िज़ा में हो सकता है, न आसमानों पे हो सकता है, क्योंकि ये फ़िज़ा और आसमान ये भी अल्लाह की मखलूक से पुर हैं। और रिवायात में मिलता है कि 4 अंगुश्त की जगह इस फ़िज़ा में खाली नहीं है, जहाँ पर कोई न कोई फ़रिश्ता मौजूद है और वह अल्लाह की तस्बीह और तक़दीस में मसरूफ़ है।
تو آسمانوں کے اوپر بھی فرشتے موجود ہیں، فضا میں بھی فرشتے موجود ہیں جو خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس میں کر رہے ہیں، تقدیس میں مشغول ہیں۔ تو باقی ایک زمین بچ جاتی ہے جہاں پر اللہ کی یہ افضل مخلوق کو اللہ نے بھیجا اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان کو بھی روانہ کیا تاکہ اس کا امتحان ہو سکے کہ یہ جو صاحب عقل ہے کیا یہ نیکی کی طرف جاتا ہے یا کہ برائی کی طرف جاتا ہے۔ اور اس شیطان کی شاید پیدائش کی خلقت یا مسلط تو خدا ہی بہتر جانتا ہے، انسان کی آزمائش کے لیے شیطان کو خلق فرمایا۔ لہذا ارشاد رب العزت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی زمین مورد فساد ہو سکتی ہے۔ لہذا خدا کا ارشاد ہے لوگوں کے اپنے اعمال کے باعث خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔ خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی اگر فساد ہے تو کس وجہ سے ہے؟ لوگوں کے اپنے افعال کی وجہ سے فساد ہے۔ پھر یہ حد اعتدال سے خارج یا تو انسان کی اپنی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوتا ہے، مثلا ایک انسان خود اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتا ہے، مواد مخدر پہ لگ جاتا ہے، نشہ آور چیزیں کھانا شروع کر دیتا ہے، نشئی بن جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتا، اپنی ذات تک یعنی اپنے آپ کو فساد میں ڈالتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک اس کی مثال جو کہ صاحب تفسیر نے دی ہے، مثلا ریاکاری کرنا اپنی ذات تک ہے، اپنے اعمال کو خراب کر رہا ہوتا ہے انسان اور اس کا کوئی اجر خداوند متعال قیامت والے دن نہیں لے گا۔ اور ارشاد رب العزت ہوگا یا فاسقو یا غادرو، اے اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا، اے فاسق شخص جو کہ ریاکار ہے، اپنے اعمال کی جزا اسی سے لے لے جس کے لیے تو نے اعمال انجام دیے تھے۔ نہ تو نے میرے لیے اعمال انجام دیے تھے اور نہ میں تجھے کچھ اجر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو ریاکار شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو اس مذموم صفت سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے اور توفیق دے کہ جو بھی کام کیا جائے خداوند متعال کے لیے کیا جائے۔ پھر یہ فساد جو ہے یا دوسرے شخص کی نسبت ہوتا ہے، خود بھی ڈوبا دوسرے کو بھی لے ڈوبا۔ اور مثلا اس کی ایک مثال ہمارے معاشرے میں دکاندار اور بازار و تجارت جو ہے وہ زیادہ ہے، کہتے ہیں ملاوٹ کرنا، خود اپنے بھی روزی حرام کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی جو خالص چیز کھلانی تھی وہ نہیں کھلا رہا، تو دودھ میں ملاوٹ کر لی، کسی اور چیز میں جس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے اگر اس میں ملاوٹ کریں تو یہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ نسبت کرتے ہوئے۔ تیسری مرتبہ انسان جب اس فساد کی اگلی منزل پر چلا جاتا ہے تو پورے معاشرے کو فساد کی طرف لے کر جاتا ہے، پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مثلا اس کی مثال پیش کی ہے خیانت کرنا۔ اب دیکھیں یہ جو ہر ایک شخص یہاں پر آتا ہے آپ کے پاس آپ کے ووٹ لینے کے لیے، آتا تو آپ کے پاس آپ کی خیرخواہی کے لیے، لیکن ہماری خیرخواہی ہوتی ہے اس میں یا اپنی خیرخواہی ان کی موجود ہوتی ہے دنیاوی لحاظ سے؟ وہ اپنا فائدہ سوچ کر آتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ خیانت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آج تک اس مملکت اسلامی میں جتنے بھی حکمران آئے الا شاذ و نادر، وہ سارے کے سارے اس ملک کے ساتھ خیانت کار ہی آئے ہیں۔ کوئی اس مملکت کے ساتھ فائدہ مند شخص جو ہے اب جی فلاں اچھا ہے فلاں اچھا ہے، کسی کے لیے اچھائی تو تب ہو سکتی ہے جب عوام کے لیے کوئی بہتری ہو، جب عوام کے لیے بہتری نہیں ہے تو کوئی بھی وہ سب کے سب کیا ہیں؟ وہ خیانت کار ہیں۔ پھر اس کے مختلف پہلو اور مراتب ہیں۔ مثلا ایک مرتبہ ریاکاری ہوتی ہے تھوڑی سی خفیف سی، ایک مرتبہ ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح سے معاشرے میں فساد پھیلانا یہ بھی بہت زیادہ، یعنی اس کے بھی پھر کیا ہیں؟ مراتب ہیں۔ تو پھر بعض اوقات انسان ان تمام مراتب کی طرف توجہ بھی رکھتا ہوتا ہے اور بعض اوقات توجہ ہی نہیں ہوتی اور بے توجہی میں وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آیہ مبارکہ اس بات کی طرف توجہ دلا رہی ہے کہ وہ فساد بھی کرتے ہیں، خیانت کار بھی ہیں، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہیں ہے۔ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ اپنے اس فساد کو اصلاح کے معنی میں لے رہے ہیں۔
تو پھر یہاں پر فساد سے کیا مراد ہے؟ وہ کیسے فساد، منافقین کیسے فساد پھیلاتے ہیں؟ کہتے ہیں زمین کے اوپر گناہ کرنے کا نام فساد ہے۔ اگر کوئی چیز فطرت کے اوپر قائم ہو تو وہ گناہ نہیں کرتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یزیدیت اور حسینیت کی مثال یہ ہے کہ حسینیت فطرت کا نام ہے اور یزیدیت غیر فطری کام کا نام ہے، ظلم کا نام ہے۔ کیونکہ انسانی افعال کی 3 قسمیں ہیں، یا تو شریعت کے موافق ہوگا، یا معاشرے کے موافق ہوگا اگرچہ کہ شریعت کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، یا کسی شخص کی اپنی ذاتی رائے ہوگی، چاہے وہ معاشرے کے موافق ہو، شریعت کے موافق ہو یا شریعت کے موافق نہ ہو۔ میں خود مثلا ایک شخص جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے اوپر وہ ہزارہا توجیہات پیش کرے گا، یا کوئی مثلا سگریٹ پینا تو عام ہے، مومن پیتے ہیں، کوئی فعل حرام مثلا کوئی عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وہ ہزارہا توجیہات کرتا ہے، یہ اس حوالے سے اچھا ہے، اس حوالے سے اچھا ہے۔ نعوذ باللہ اگر کوئی خدا نخواستہ شراب پینا شروع کر دے تو وہ اس کے متعلق بھی اپنی توجیہات پیش کرے گا۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے ہیں، اب بھی زندہ ہیں خدا سلامت رکھے، وہ فرماتے ہیں کہ شیطان بھی اپنے کام کے لیے توجیہات رکھتا ہے۔ شیطان بھی جو کام کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں نے تو اس لیے کیا، یہ عذر پیش کیا، یہ عذر پیش کیا۔ یہ عذر تو آ جاتا ہے، لیکن آیا وہ عذر صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق انسان کو غور کرنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو گناہ کرتے ہیں، الا انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یہی فسادی ہیں۔ کیونکہ کسی کی رائے میں کوئی فعل اصلاح ہو تو لازمی نہیں کہ وہ فعل واقع بھی صحیح ہو۔ میری رائے میں جو ہے نا وہ ایک کام اچھا ہے، لیکن ممکن ہے معاشرے کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں وہ کیا ہو، غلط کام ہو۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ مفسد فی الارض ہیں، کیونکہ فساد ان کے اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے۔ مثلاً منافقین کیا گناہ کرتے تھے، کیا فساد فی الارض کرتے تھے؟ مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے تھے، ان کے درمیان نفاق کا بیج بوتے تھے، اور پھر ان کے جو راز کی باتیں ہوتی تھیں، ابتدائی اسلام میں بہت مشکلات تھیں، مل کر مسجد میں بیٹھ کر کوئی منصوبہ تیار ہوتا تھا، وہ منافقین بھی وہاں پر موجود ہوتے تھے، وہ جا کر کسی نہ کسی طریقے سے مشرکین تک وہ بات پہنچا دیتے تھے۔ تو مسلمانوں کی راز کی بات جو ہے وہ دوسروں تک لیک کرتے تھے اور ان تک پہنچا دیتے تھے۔ تو وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یہی مفسد ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ضلالت اور گمراہی میں اس قدر منہمک ہو چکے ہیں کہ وہ باطل کو حق سمجھنے لگے ہیں۔ اور اس پھر کیسے وہ لا یشعرون ہیں؟ دیکھیں، جب انسان عربی عبارت کے اندر غوطہ زنی کرتا ہے اور قرآن کی دقتوں کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک ایک لفظ کے اندر پتہ نہیں ہزارہا مطالب موجود ہوتے ہیں۔ اب اسی کے اوپر جو ہے وہ لا داخل ہوا ہے فعل مضارع کے اوپر، لا یشعرون، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ استمرار کے لیے ہوتا ہے، یعنی مسلسل کسی کام کا کرنے کو، یعنی ان کو کبھی شعور آ ہی نہیں سکتا، یہ مسلسل گمراہی میں رہیں گے، ہمیشہ اندھے پن میں رہیں گے، ہمیشہ تاریکی میں رہیں گے۔ لا یشعرون، ان کا کبھی شعور، ان کو ادراک و فہم آ ہی نہیں سکتا، یعنی وہ ہمیشہ اسی بے شعوری اور لاشعوری کی زندگی میں منہمک رہیں گے۔ لہٰذا آیت مبارکہ منافقین کے لیے توبیخ کو بیان کرتی ہے، ان کو زجر و توبیخ کرتی ہے، ان کی مذمت کرتی ہے، اور ان کو فرماتے یہ فرمان خدا ہے کہ ان کو تو شعور بھی نہیں ہے، اور یہ لوگ ادراک ہی نہیں رکھتے اور فہم سے بھی عاری ہیں، ان کو بالکل بے سمجھ لوگ ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور شاید کہ اسی لیے ان سے 2 مرتبہ نفی کی گئی، پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت شریفہ میں بھی۔ پچھلی آیت میں تو کیا تھا، وما یشعرون، اور اس میں کیا ہے، لا یشعرون، دونوں نفی کے لیے، ما بھی نفی کے لیے اور لا بھی نفی کے لیے، اور یشعرون فعل مضارع ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ ان کو شعور نہیں آئے گا۔
تاکہ یہ سمجھا دے کہ ان کے پاس حس ادراک و فہم ہی نہیں ہے، پس جب یہ دو چیزیں موجود نہیں تو یہ لوگ جاہل ہیں، اور جہالت کی وجہ سے وہ کیا ہیں؟ نفاق میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ صاحبان نفاق کی ایک اور صفت قرآن بیان فرماتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیگر لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم بھی ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ یاد رہے بے وقوف تو خود یہی لوگ ہیں، لیکن اس کا بھی علم نہیں رکھتے۔ بے وقوف اپنی بے وقوفی اور جہل مرکب کا شکار ہیں، اور جو حقیقت تھی اس کو وہ، جو غیر حقیقت تھی وہ اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں۔ منافقین کی ایک اور صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ اپنے آپ کو عاقل اور مومنین کو سادہ لوح سمجھتے ہیں، لہذا قرآن فرماتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ان صفیوں کی مانند ایمان لے آئیں۔ لہٰذا جو پاک دل افراد ہیں اور پیغمبر اکرم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آئے ہیں، ان کو سفاہت سے متصف کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ یہ خود سفیہ ہیں، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا سفاہت ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اہداف کا علم بھی نہ ہو، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں، بس کبھی ادھر چل پڑا کبھی ادھر چل پڑا، کوئی اپنا مقصد حیات ہی نہیں ہے، زندگی کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے۔ بس وہ انسان کی جس کی زندگی کا کوئی ہدف نہ ہو وہ تو چوپایوں کی مانند ہے، وہ بھی کھا پی لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، نہ ان کو معاشرے کا پتہ ہے، نہ ان کو زندگی کا پتہ ہے، نہ کچھ۔ اسی طرح سے اگر انسان بھی فقط بے ہدف زندگی گزارے، بے مقصد زندگی گزارے، تو وہ بھی حیوانوں کی طرح ہے اور اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کو اب زندگی کے اہداف کا علم بھی نہ ہو اور جس گروہ میں کھڑا ہو اسی کا شمار ہونے لگے۔ مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے تھے کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح سے اپنی صلاحیتوں کو شیطنت اور گمراہی میں صرف کر دے اور پھر اپنے آپ کو عقل مند بھی سمجھ رہا ہو، تو یہ سب سے بڑی بے مقصد زندگی ہے۔